अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक ज़रूर किया करें और शेयर किया करें। नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट्स करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिल सके। मौजूदा सूरत हाल के अंदर आप क्या सोचते हैं? ये जो शहादत हुई है आयतुल्लाह खमनाई की, इस हवाले से ईरान के ऊपर जिस तरह हमले किए जा रहे हैं और ईरान जिस तरह आगे से जवाब दे रहा है, जिस तरह साबित कदमी के साथ खड़ा है, इसके बारे में भी आपकी क्या राय है? ज़रूर अपनी राय से हमें आगाह करें। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया करें, इसको मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जो है वो शेयर भी किया करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है दीगर लोगों तक भी पहुंच सके। अच्छा जी, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम नीचे शेयर कर रहे हैं। आपने सिर्फ थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर पहले कमेंट पिन किया हुआ, आपने उसको प्रेस करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को आपने ज्वाइन करना है। खबरें बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका को अब जनाब हीट महसूस होना शुरू हो गई है। अमेरिका के नुकसानात जो हैं अब आना शुरू हुए हैं। पहले हमने आपको पिछले व्लॉग के अंदर बताया था कि उनके एक फौजी अड्डे के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा धमाका हुआ था, शदीद किस्म का धमाका था। ये फुटेज भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पिछले व्लॉग में भी हमने आपको दिखाई दी। अब इनके जहाज़ भी गिरना शुरू हो गए हैं और ये जहाज़ कोई आम जहाज़ नहीं है। इसका कितना भारी नुकसान हुआ है अमेरिका को, इसकी डिटेल्स भी मैं वीडियो में आगे चल के आपको दिखाऊंगा। कुछ फुटेजेस हैं इस वॉर से रिलेटेड मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ शहरों से, वो मैं व्लॉग में आगे चल के अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। मैंने पिछले व्लॉग के अंदर ही जो है आपको बता दिया था कि पीर का दिन है और पीर के दिन जो है वो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट ने जब खुलना है तो वहाँ पे एक ब्लड बाथ होगा और बहुत बुरी तरह जो है वो मार्केट क्रैश करेगी। माय प्रेडिक्शन वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। 15,000 पॉइंट्स जो है वो स्टॉक मार्केट गिर गई और एज आई स्पीक राइट नाउ तो इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि मार्केट जो है जैसे ही आगाज़ हुआ 15,000 पॉइंट्स जो है वो मार्केट गिर चुकी थी और चंद मिनटों के बाद ही जो है वो स्टॉक मार्केट को बंद करना पड़ गया, ट्रेडिंग जो है उसको रोक दिया गया। उसके बाद मार्केट ने जो है एक्चुअली दोबारा रिकवरी शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता करते करते 1,59,328 पॉइंट्स तक जो है वो मार्केट ऊपर वापस गई, लेकिन उसके बाद दोबारा जो है वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हुआ और एज आई स्पीक राइट नाउ अभी भी इस वक्त जो है वो मार्केट जो है वो 15,000 पॉइंट्स दोबारा नीचे गिर चुकी है। सो नेगेटिविटी और लो कॉन्फिडेंस जो है इस वक्त देखा जा रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर और लोग जो हैं उसकी वजह से काफ़ी परेशान है। ह्यूज सेलिंग जो है वो इस वक्त देखी जा रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। दूसरी बात यह कि इससे पहले पूरी दुनिया के अंदर जो डिफरेंट स्टॉक मार्केट्स हैं उनके अंदर भी हमने शदीद मंदियां हमने वहाँ पे देखी हैं, जिसमें भारत, डाउ जोन्स और एशियन मंडियां जो हैं वो भी शदीद दबाव का शिकार हैं। और इस वक्त जो है वहाँ पे भी हमने आपको पहले बताया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात में पीर और मंगल को जो है वो ऑलरेडी उन्होंने स्टॉक मार्केट बंद करने का ऐलान कर दिया था कि जी इसके ऊपर जो है वो ट्रेडिंग ही नहीं हम होने देंगे। तो 2 दिन के लिए वो मार्केट ही जो है वो बंद कर दी गई थी। अच्छा जी, अब आ जाएँ कुछ ज़रा खबरों के हवाले से। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अमेरिका और इजराइल में हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई की शहादत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पे, जिस तरह कराची के अंदर जो है अमेरिकन कॉन्सुलेट के बाहर जो है बहुत शदीद किस्म का एहतजाज कल हुआ था, अब यह बताया गया है कि शहर कायद की मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर जो है इस वक्त कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और उनको अब बंद कर दिया गया है। PID चौक से MT खान रोड जाने वाला पुल जो है कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया है, जबकि MT खान रोड पर सुल्तानाबाद के मुकाम के ऊपर जो है कंटेनर रख के सड़क वहाँ पर भी बंद की गई है। बोर्ड बेसिन से माइकुलाची बाईपास जाने वाला रास्ता भी कंटेनर्स लगा के जो है वो बंद कर दिया गया। ये बेसिकली सारा वो इलाका है जहाँ पे अमेरिकन कॉन्सुलेट वहाँ पे वाक़ है। उधर शारा फैसल पे FTC से जिना अस्पताल मोड़ तक जाने वाला ट्रैक जो है वो ट्रैफिक के लिए वो भी बंद कर दिया गया है। मुतादिद सड़कें बंद होने से दफातर जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का जो है वो इस वक्त सामना करना पड़ा। ये जिस एरिया के अंदर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कंटेनर्स लगा के उनको बंद किया गया है, ये बड़े हाई ट्रैफिक एरियाज़ हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ दफातर हैं। सेंट्रल एरिया है कराची का, जो बिज़नेस हब आप कह सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे मुख्तलिफ सड़कें बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में भी एहतजाजी मुजाहिरों की वजह से जो है वो रेड जोन को कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पे इस वक्त सील कर दिया गया है। रेंजर्स के दस्ते जो है वो रेड जोन के दाखिली रास्तों के ऊपर जो है वो गश्त कर रहे हैं। रेड जोन के अंदर ही जो है डिप्लोमेटिक एनक्लेव भी मौजूद है, जहाँ पे मुख्तलिफ एम्बेसीज उस डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर मौजूद है। ऑब्वियसली अमरीकी सफारत खाना भी जो है वो वहीं पर है। और दाखिली रास्तों के ऊपर, इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों के ऊपर इस वक्त चेकिंग जो है बड़ी सख्त कर दी गई है। नाकों पर शहरियों के शनाख्ती कार्ड और गाड़ियों की जो है मुकम्मल तलाशी ली जा रही है। पुलिस और ज़िला इंतजामिया ने के आला अफसरान जो है वो रेड जोन में इस वक्त मौजूद हैं। उधर लाहौर के अंदर भी जो है वो एहतजाज के पेश नज़र जो है अमरीकी कॉन्सुलेट को जाने वाला रास्ता जो लाहौर प्रेस क्लब के बिल्कुल साथ है, उसके आसपास भी शिमला पहाड़ी के अतराफ जो है वो कंटेनर्स लगा के उसे भी फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। उधर बलूचिस्तान भर में, सूबे भर में जो है दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और बलूचिस्तान की जानिब से महकमा दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक असलहे की नुमाइश के ऊपर जो है वो पाबंदी और मोटरसाइकिल की डबल सवारी के ऊपर भी जो है वो पाबंदी लगा दी गई है।
کالے شیشوں والی گاڑیاں، غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کے استعمال اور 5 یا اس سے زیادہ افراد کے اجتماعات پر مکمل طور پہ پابندی عائد ہے۔ عوامی مقامات پر چہرہ ڈھانپنے، ماسک، مفلر یا کسی بھی ایسے ذریعے کے ذریعے استعمال پر بھی پابندی ہوگی جس سے شناخت میں جو ہے رکاوٹ پیدا ہو۔ دوسری جانب اسلام آباد میں امریکن جو ایمبیسی ہے اس نے پاکستان بھر میں امریکی قونصل خانوں کی سروسز عارضی طور پر فی الحال معطل کر دی ہیں اور سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے اور کراچی، لاہور، پشاور میں امریکی قونصل خانوں میں ویزا اپوائنٹمنٹس اور امریکی شہری خدمات جیسے پاسپورٹ وغیرہ کی تمام معلومات کی سروسز جو ہیں وہ موقوف کر دی گئی ہیں۔ یہ بندش 2 مارچ 2026 کے لیے نافذ ہے، جبکہ نئے شیڈول کے بعد جو ہے وہ بعد میں اطلاع دی جائے گی کہ جن لوگوں کو آلریڈی اپوائنٹمنٹس ملی ہوئی ہیں وہ اب دوبارہ کب وہاں پہ آئیں گے۔ اب آج یہ کچھ جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ایران نے جناب ایک دفعہ پھر سے اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ بمباری کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں کم از کم 7 افراد فی الحال زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ متعدد گاڑیاں تباہ اور املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس میں میزائل گرنے کے بعد وہاں پہ آگ بھڑک اٹھی جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ مغربی یروشلم پر ہونے والے حملے میں 7 اسرائیلی شہری جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق تل ابیب، یروشلم اور مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں بھی میزائل حملے کیے گئے ہیں اور اس کے بعد سائرن بج اٹھے اور شہریوں کو بنکروں کے اندر جو ہے منتقل کیا گیا۔ ادھر خلیجی ممالک میں کشیدگی کے دوران کویت میں امریکی سفارت خانے کے قریب جو ہے دھواں اڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ رائٹرز اور AFP کے مطابق جائے وقوع پر فائر فائٹرز اور ایمبولنسز جو ہیں وہاں پہ پہنچ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کویت میں واقع امریکی سفارت خانے نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ سفارت خانے کی طرف اس وقت مت آئیں، گھروں کی نچلی منزل پر پناہ لیں، کھڑکیوں سے دور رہیں اور غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں۔ سفارت خانے نے خبردار کیا ہے کہ ملک میں میزائل اور ڈرون حملوں کا خطرہ جو ہے بدستور اس وقت موجود ہے۔ ادھر دوسری جانب بحرین کے دارالحکومت منامہ میں، قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اور متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں بھی دھماکوں کی آوازیں جو ہیں وہ سنی گئی ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق دوحہ اور دبئی میں متعدد زوردار دھماکوں اور جنگی طیاروں کی پروازوں کی آوازیں جو ہیں اس وقت سنائی دے رہی ہیں۔ عراق کے خود مختار کرد خطے کے دارالحکومت اربیل میں بھی شدید دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق عراقی فضائی دفاعی نظام نے اربیل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے کی وہاں پہ بھی کارروائی کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کویت کی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق کویت سٹی کے قریب مینا الاحمدی آئل ریفائنری میں ملبہ گرنے سے 2 کارکن جو ہیں زخمی ہوئے ہیں۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے فضائی حملے کے سائرن فعال کرنے اور شہریوں کو محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت کی ہے، جبکہ منامہ کو ملانے والا شیخ خلیفہ بن سلمان پل عارضی طور پر جو ہے وہاں پہ بند کر دیا گیا ہے۔ اور خطے میں جاری حملوں اور جوابی کارروائیوں کے باعث خلیجی ممالک میں ہائی الرٹ اس وقت نافذ ہے اور شہریوں کو مدعات رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تو یہ تمام مسلم ممالک ہیں جن جگہوں کے اوپر جو ہے امریکن بیسز وہاں پہ موجود ہیں، ایران کی جانب سے جو ہے وہ انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی ایران کی جو ڈیفنس اسٹریٹجی ہے میں اس کے اوپر بھی تھوڑی دیر میں آگے چل کے بات کروں گا، لیکن اب آپ کو ذرا چند فوٹیجز جو ہے وہ میں اس وقت دکھانا چاہوں گا جس کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ امریکہ کو پہلے نقصانات جو ہے ہونا شروع ہوئے ہیں۔ ٹرکی کی نیوز ایجنسی نے جناب یہ رپورٹ کیا ہے کہ پہلا F-15 لڑاکا طیارہ جو ہے امریکہ کا وہ گر چکا ہے، اور صرف ویسے ہی نہیں بلکہ اس کی فوٹیج بھی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ دور سے یہ لڑاکا طیارہ جب گرنا شروع ہوا تو اس کے اندر جو ہے وہ آگ لگی ہوئی تھی۔ اب اس وقت یہ نہیں پتا کہ ایکچولی یہ ہوا کیا ہے، اس کو کوئی میزائل ہٹ کیا ہے، کوئی میل فنکشن ہوا ہے، لیکن obviously these are very very embarrassing ویژولز فار دا امریکنز کہ ان کا F-15 لڑاکا طیارہ، اچھا یہ F-15 لڑاکا طیارہ جو ہے یہ کوئی عام لڑاکا طیارہ نہیں ہے، مطلب اس کی بڑی ہسٹری ہے امریکن ایئر فورس کے ساتھ، اور اس کی جو مالیت ہے وہ تقریباً اپروکسیمیٹلی کوئی $900 ملین بنتی ہے۔ ایک لڑاکا طیارہ اپروکسیمیٹلی 900 سے لے کے $950 ملین تک جو ہے وہ کاسٹ کرتا ہے۔ تو یہ لڑاکا طیارہ جو ہے یہ اس کی گرنے کی فوٹیج جو ہے وہ ترکیہ ٹوڈے نے جو ہے آلریڈی نشر بھی کر دی ہے کہ یہ اس کی صورتحال ہے، اور اس کے بعد جس جگہوں کے اوپر یہ گرا ہے وہاں پہ جو ہے وہ دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ویری امبیرسنگ فار امریکہ۔ اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج جو ہے یہ کویت میں، یہ بیسکلی کویت کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کے بعد ایک اور فوٹیج بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس کے اندر امریکی F-15 لڑاکا طیارہ جو گرا تھا اس کے پائلٹ نے وہاں سے ایجیکٹ کر لیا تھا۔ تو اس نے جو ایجیکٹ کیا تھا بعد میں اس کو ریکور کرتے ہوئے جو ہے ایک گاڑی کی ڈگی میں ڈال کے جو ہے وہ اس کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا۔ یہ ویژولز بھی جو ہیں وہ آلریڈی سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت سامنے آ چکے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے اس کی مدد کی اور اس امریکن پائلٹ کو جو ہے وہ ایکچولی کس طرح طبی امداد جو ہے وہ فراہم کی گئی۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور فوٹیج جو ہے یہ امریکی ایمبیسی جو کویت کے اندر موجود ہے اس کے پاس سے یہ فوٹیج جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، اور آپ دھوئیں کے بادل دیکھ سکتے ہیں
کہ وہاں پہ کتنا بڑا وہاں پہ دھماکہ ہوا ہے امریکن ایمبیسی کے پاس. اب یہاں پہ آگ لگائی گئی ہے یا دھماکہ ہوا ہے, اس وقت اس کے بارے میں کلیئر کٹ کہنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. لیکن ظاہری بات ہے یہ ویژولز جب جا رہے ہوں گے, دیز آر ناٹ گڈ ویژولز فار دا امریکنز. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے جب ویتنام کی وار ہوئی تھی نا, تو ویتنام کی وار کے دوران سب سے زیادہ امریکہ کو جو کرٹیسزم ہوا تھا وہ امریکہ کے اپنے اندر سے ہوا تھا. اور یہاں پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جس جنگ کا آغاز کیا ہے, اس کو سب سے زیادہ کرٹیسزم ایکچولی امریکہ کے اپنے اندر سے ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ جو ڈیموکریٹس ہیں ان کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بڑی شدید تنقید کی گئی ہے کہ آپ نے بلا وجہ ایک ایسی جنگ کا آغاز کر دیا ہے جس کی ضرورت نہیں تھی. اور ظاہری بات ہے جس طرح یہ میں ویژول آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ ویژول صرف میرے پاس نہیں ہے, اوبیسلی پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر نظر آ رہے ہیں. امریکنز بھی جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ہر گزرتا دن جو ہے وہ مشکلات پیدا کرتا رہے گا اگر اس طرح کے ویژول جو ہیں وہ نظر آئے کہ ایمبسیز کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس ہو رہے ہیں, یا وہاں پہ میزائل حملے ہو رہے ہیں, یا ان کے لڑاکا طیارے اس طرح گر رہے ہیں, یا فوجیوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ان کے لیے اور بھی زیادہ امبیرسنگ ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ بحرین کی فوٹیج ہے, یہ بھی جو ہے وہ وہیں سے جو ہے وہ فوٹیج سامنے آئی ہے جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ دھوئیں کے بادل جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ یروشلم سے جو ہے یہ فوٹیج اور تصاویر جو ہیں وہ سامنے آئی ہے جس میں میزائل حملہ جو ہے وہ ہوا اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ گاڑی جو ہے اسے نشانہ بنایا گیا. اب اور یہ روڈ سائڈ کے اوپر جو ہے یہ تباہی وہاں پہ نظر آ رہی ہے. آج امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے بعد یہاں پہ یہ سوال ہو رہا ہے کہ کیا اس گاڑی کے اندر کوئی ایسی شخصیت تھی جسے ٹارگٹ کیا گیا ہے, یا یہ ایک رینڈم جو ہے وہ میزائل تھا جو آ کے ہٹ ہوا اور اس کی وجہ سے وہاں پہ نقصان ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ جناب لبنان کی یہ فوٹیج ہے جہاں پہ بیروت سے جو ہے وہ لوگ اس وقت نکل رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. رش آپ سڑکوں کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے اس جگہ کو ویکیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے جو کہ اکروتری ایئر بیس کی ہے اور قبرص کے اندر, جہاں پہ سائرنز کی آوازیں بھی جو ہیں وہ دور سے آ رہی ہیں, اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ ڈرون حملے, میزائل حملے جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ اٹیکس کا سلسلہ شروع ہوا ہے. سو اس ساری چیز کے اندر میں ذرا تھوڑا سا اس جنگ کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ مختلف جگہوں کے اوپر یہ جو حملے ہو رہے ہیں, اور سوری ایک فوٹیج تو میں آپ کو دکھانا ہی بھول گیا جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں موصول ہوئی ہے, اور وہ ہے سعودی عرب کی, جہاں پہ سعودی عرب کی جو ایک بڑی مشہور آئل ریفائنری ہے ارامکو, اس کی ریفائنری کے اوپر بھی جو ہے وہ دھماکہ ہوا ہے. اور اس دھماکے کے نتیجے کے اندر جو ہے ذہن میں رکھیے گا کہ ارامکو جو ہے نا وہ سعودی عرب کی جو آئل انڈسٹری ہے اس کا کراؤن جول کنسیڈر کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر بھی, بلکہ اس کے آپریشنز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. اب ان کی جو آئل ریفائنری وہاں پہ موجود ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 5.5 لاکھ آئل کے بیرلز جو ہیں وہ یہاں سے پروڈیوس کیے جاتے ہیں. میجر آئل ایکسپورٹ ہب اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور یہاں پہ بھی جو ہے اس کی ریفائنری کے اوپر جو ہے یہ اٹیک ہوا ہے اور دھماکہ ہوا ہے. ابھی ظاہری بات ہے کلیئر نہیں ہے کہ دس واز اے میزائل اٹیک اور ڈرون اٹیک, اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے, لیکن سعودی عرب کی آئل ریفائنری کو بھی جو ہے وہ اس طرح ہٹ کیا گیا ہے. اب یہاں پہ 2-4 چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. سب سے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کوئی امریکن پریزیڈنٹ, میں صرف ٹرمپ کی بات نہیں کر رہا, ایون ماضی کے اندر بھی وار آن ٹیرر کا جب آغاز کیا گیا افغانستان کے اندر, عراق کے اندر جب جنگ کا آغاز کیا گیا, کویت کے حوالے سے جو کچھ ہوا دونوں دفعہ, اس کے ساتھ ساتھ مختلف جنگوں کے اندر جہاں جہاں پہ امریکنز انوالو رہے ہیں, ہمیشہ ان کے اوپر سب سے زیادہ پریشر اس بات کا ہوتا ہے کہ جلدی اس کو ختم کریں. جو آپ نے شروع کر دیا ہے اس کو چند دنوں کے اندر, ہفتوں کے اندر جو ہے اسے ختم کریں, کیونکہ اگر آپ نے نہ کیا, جس طرح نقصان بڑھتا جائے گا امریکن پبلک جو ہے اتنی ہی اپنے پریزیڈنٹس کے خلاف ہونا شروع ہو جاتی ہے. ابھی جتنے دن ہو چکے ہیں, ہم تقریباً پچھلے 4 دن سے باقاعدہ طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے. ایران از ناٹ بیکنگ آؤٹ. ایران جو ہے وہ ظاہری بات ہے ان کی ایک کیلکولیشن تھی کہ جناب یہ چیز جو ہے جیسی ہم کریں گے, اور ہم اگر آیت اللہ خامنہئی کو جو ہے وہ شہید کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو شاید ایران کے اندر جو ہے وہ ایک دم رجیم چینج آ جائے گا, لوگ جو ہیں سڑکوں پہ آ جائیں گے, ہماری سپورٹ میں جو ہے وہ سر باہر آ جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوا ایران کے اندر. ایران اسی طرح ہی ثابت قدم کھڑا ہے, سسٹم ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے. لوگ وہاں پہ ریپلیس ضرور ہوئے ہیں, آرمی چیف کو قتل کیا گیا, آیت اللہ خامنہئی کو ٹارگٹ کیا گیا, لیکن ان کی جگہ دوسرے لوگ وہاں پہ آ گئے. اب یہ سب سے زیادہ فرسٹریٹنگ سچویشن ہے امریکنز کے لیے, کیونکہ ظاہری بات ہے جب وہ لوگ اپنے وار روم میں بیٹھتے ہیں مختلف سیناریوز کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں, سو انہوں نے بھی ڈیفینیٹلی ایک ٹائم لمٹ جو ہے وہ لگائی ہوگی کہ ہمیں کم از کم اتنی دیر میں یہ ریزلٹس جو ہیں ہمیں کمپلیٹ کرنے ہیں, اور اگر یہ نہ ہوا تو اس کے بعد نیکسٹ آپشن کیا ہے. سو اب یہ جتنے دن آگے جا رہے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ یہ جو دیگر ممالک کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں, جو دیگر مسلم ممالک کے اوپر, چاہے وہ ہم عراق کی بات کریں, چاہے ہم سعودی عرب کی بات کریں, قطر کی بات کریں, بحرین کی بات کریں, ان تمام جگہوں کے اوپر جو اٹیکس ہو رہے ہیں ان کے پریشرز بھی امریکنز کے اوپر جائیں گے
کہ جناب یہ جنگ جو آپ نے کھول دی ہے, ہمارا اس کے اندر جو ہے نقصان ہو رہا ہے, ہمارے اوپر جو ہے وہ متحدہ عرب امارات خاص طور پہ دبئی ابو ظہبی ان کی جانب سے بھی یہ پریشرز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں گے کہ جناب ہمارے اوپر جو ہے بمباریاں شروع کر دی ہیں, کام آپ نے سٹارٹ کیا ہے, بمباریاں ہمارے اوپر ہو رہی ہیں. تو ظاہری بات ہے ان ملکوں کے پریشرز بھی جو ہے وہ امریکنز کے اوپر جو ہے وہ جانا شروع ہو جائیں گے. سو ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت یہ کوشش ہوگی کہ جلد از جلد جو ہے اس کے رزلٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ کیے جائیں. نیو یارک ٹائمز کو ایک مختصر ٹیلی فونک انٹرویو ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جنگ جو ہے کئی ہفتوں تک جاری رہ سکتی ہے. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہفتوں کی بات کر رہے ہیں, جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ٹائم کے حوالے سے, مطلب وہ یہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے مہینوں جاری رہ سکتی ہے, سالوں جاری رہ سکتی ہے, انہوں نے کہا ہے ہفتوں جاری رہ سکتی ہیں. سو ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ معاملات آپ کے مطابق ریزالو نہیں ہو رہے ہوتے تو پھر اس کے بعد ایکسٹریم سٹیپس بھی اٹھائے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ B2B بامبرز کا استعمال کیا جا سکتا ہے, جو لاسٹ ٹائم ایکچولی امریکنز نے کیا تھا. یورینیم انریچمنٹ جو سائٹس تھیں ان کو B2B بامبرز کے ذریعے جو ہے وہ ہٹ کیا گیا تھا, جو بنکر بسٹرز ہوتے ہیں, اور وہ بام جو ہیں وہ کئی میٹر زیر زمین جا کے جو ہے جو آپ کے انڈر گراؤنڈ بنکرز ہوتے ہیں ان کو جا کے تباہ کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے B2B بامبرز کا استعمال جو ہے وہ امریکہ شروع کر دے, مزید ایکسٹریم سٹیپس کے اوپر جانا شروع ہو جائے اگر اس کو اپنے مطلوبہ نتائج جو ہے وہ نہ ملے. سو آنے والے جو دن اور ہفتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. آگے وہ کہتے ہیں جی ملک کی سخت گیر فوج کو چاہیے کہ وہ اپنے ہتھیار ایرانی عوام کے حوالے کر دے. اب یہ بیسیکلی بار بار یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اس بات کو ایکسیپٹ کروایا جائے کہ جناب آپ اپنے ہتھیار ڈال دیں. آگے کہتا ہے جی اگر ضرورت پڑی تو امریکی فوج ایران پر اپنے حملے 4 سے 5 ہفتے تک جاری رکھے گی, اور اصرار کیا کہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے لڑائی کی شدت برقرار رکھنا مشکل نہیں ہوگا. ہمارے پاس بے تحاشا گولہ بارود ہے, آپ جانتے ہیں ہمارے پاس دنیا بھر کے مختلف ممالک میں اسلحہ ذخیرہ ہے. انہوں نے اس بارے میں کئی بظاہر متضاد تصورات پیش کیے کہ اقتدار کیسے نئی حکومت کو منتقل ہو سکتا ہے, یا یہ کہ آیا موجودہ ایرانی طاقت کا ڈھانچہ حکومت چلائے گا یا اسے معزول کر دیا جائے گا. اب یہاں پہ ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی رجیم چینج کیا جاتا ہے, زبردستی رجیم چینج کیا جاتا ہے, چند ایسے لوگوں کو لا کے بٹھایا جاتا ہے, تو کیا عوام ان کو برداشت کرے گی کہ جناب یہ امریکنز نے لا کے جو ہے یہ فلاں بندے کو لا کے یہاں پہ بٹھا دیا ہے, تو کیا عوام اس کو برداشت کرے گی؟ ظاہری بات ہے ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکی انتظامیہ اس وقت یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ اگر ہم کوئی چینج لے کر آتے ہیں یا ساڈا بندہ آ کے وہاں پہ بیٹھتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ سسٹم ویسے ہی چلنا شروع ہو جائے گا. لیکن ایران کے اندر ایران کی عوام جو ہے وہ اپنے لیڈرز کے ساتھ بہت کنیکٹڈ ہوتی ہے. آیت اللہ خامنائی کے قتل کے بعد جس طریقے سے لوگوں نے ریاکٹ کیا ہے اور وہ سڑکوں کے اوپر آئے ہیں, میرا نہیں خیال کہ امریکنز جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایسا سینٹیمنٹ جو ہے ان کے لیے دیکھنے میں آئے گا. اور ظاہری بات ہے آج سے چند ماہ پہلے ایران کے اندر جو ہے وہ حکومت مخالف مظاہرے بھی کیے جا رہے تھے. میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ اور یہ لوگ سارے جو ہے اس وقت ان مظاہرین کو ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ کدھر ہو سب کے سب, باہر نکلو, ہم لوگ مطلب یہ سارا کچھ اس وقت کر رہے ہیں, تو آپ لوگ باہر آؤ اور آ کے حکومت کے امور جو ہے سنبھال لو. لیکن فی الحال وہ لوگ جو ہیں کہیں نظر نہیں آ رہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران نے جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی مذاکرات کی پیشکش جو ہے مسترد کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے. ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لارنجانی نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک پیغام میں کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات اب نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کے خود ساختہ خیالات نے مشرق وسطیٰ کو افراتفری میں دھکیل دیا ہے. اب یہ ایک اور نشانی ہے جو میرے خیال میں ایران کی جانب سے یہ جو سگنل جا رہا ہے امریکہ کے لیے, یہ بھی باعث پریشانی ہوگی. ان کے ذہن میں ہوگا کہ اتنے دنوں سے ہم ان کے اوپر بمباری کر رہے ہیں, ہم مختلف جگہوں کو ان کو ہٹ کر رہے ہیں, تو یہ گھٹنے ٹیکیں گے اور ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن ایران نے بالکل صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اب کسی قسم کے مذاکرات جو ہے وہ نہیں کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ شہید سعید اللہ خامنائی کے بھارت میں نمائندے ڈاکٹر عبد الماجد حکیم الہی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی حکام نے آیت اللہ خامنائی سے بار بار کہا تھا کہ وہ دفتر سے کسی اور شہر میں منتقل ہو جائیں یا زیر زمین بنکر میں چلے جائیں, لیکن آیت اللہ خامنائی نے اس سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ 9 کروڑ ایرانیوں کو کسی دوسرے شہر منتقل کر سکتے ہیں یا 9 کروڑ ایرانیوں کو کیا زیر زمین بنکر کے اندر بھیج سکتے ہیں؟ اگر ایسا کر دیا تو میں بھی کسی دوسرے شہر اور زیر زمین بنکر کے اندر چلا جاؤں گا. یعنی کہ وہ اپنی عوام کے ساتھ اتنا کنیکٹڈ تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ پروٹیکٹ نہیں ہو سکتے تو پھر مجھے بھی پروٹیکشن نہیں چاہیے, میں بھی ایک عام ایرانی کی طرح, ایک عام انسانوں کی طرح جو ہے اپنی زندگی جو ہے میں بسر کروں گا, لیکن میں چھپوں گا نہیں, میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کروں گا. جس کی وجہ سے امریکنز نے جو ہے انہیں اس طرح ٹارگٹ کیا اور ان کو شہید کیا. انہوں نے کہا کہ آیت اللہ خامنائی اپنے گھر میں واقع دفتر میں ہی تھے جب انہیں امریکہ اور اسرائیل نے میزائل حملوں کا نشانہ بنایا. حملے میں سپریم لیڈر کی اہلیہ, بہو اور ان کے بعض پوتے بھی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. سو صرف آیت اللہ خامنائی نہیں بلکہ ان کی فیملی کو بھی جو ہے وہ امریکنز کی جانب سے, اسرائیلیوں کی جانب سے جو ہے وہ اس طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ ٹرمپ کی انتظامیہ کے عہدیداروں نے کانگریس کے سٹاف کو دی جانے والی نجی بریفنگ میں بتایا ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے ایسی کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی کہ ایران امریکہ کے خلاف پیشگی حملے کی تیاری کر رہا ہے. یعنی کہ
ان کے پاس ایسی کوئی رپورٹس نہیں تھیں کہ ایران جو ہے وہ اس جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہے. ان کے ذہن میں تھا کہ ہم یہ سرپرائز اٹیک کریں گے, اٹ ول بی کوئک, اٹ ول بی سوئفٹ, اور کہانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن اس قسم کی کوئی بریفنگ جو ہے وہ کانگریس مینس کو جو ہے وہ نہیں دی گئی امریکہ کے اندر کہ جناب ہمیں یہ پوری طرح اطلاع ہے کہ ایران جو ہے وہ پوری طرح تیار ہے. ایسوسیٹڈ پریس نے اس بریفنگ کے حوالے سے واقفیت رکھنے والے 3 افراد کا حوالہ دیا ہے جنہوں نے شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے بات کی. ان میں سے 2 کا کہنا تھا کہ انتظامی عہدیداروں نے تسلیم کیا کہ ایران کے میزائلوں اور پراکسیز سے پہلے کی نسبت اب ہمیں زیادہ خطرہ موجود ہے. تاہم تیسرے سورس کا کہنا تھا کہ انتظامی حکام نے اس امر پر زور دیا کہ ایران کے میزائل اور پراکسیز خطے میں امریکی اہلکاروں اور اس کے اتحادیوں کے لیے فوری خطرہ ہیں. 2 ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ حکام کی جانب سے ایسی کوئی تفصیل نہیں فراہم کی گئی کہ امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے کے بعد ایران میں مزید کیا کچھ ہوگا. اس کے علاوہ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے اب استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے فوجی اڈوں کے استعمال کے لیے اجازت طلب کی تھی. امریکہ کی درخواست ہم قبول کرتے ہیں جس کے تحت ایران کے خلاف دفاعی کارروائیوں کے لیے برطانیہ کے فوجی اڈوں کے استعمال کی ہم اجازت دے رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اسرائیل نے حزب اللہ کے خلاف باقاعدہ جارحانہ مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے, کیونکہ حزب اللہ نے بھی جو ہے وہ اب اس جنگ میں اسرائیل کو جو ہے اٹیکس کرنے شروع کر دیے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی اب ہم بھی حزب اللہ کے خلاف جو ہیں وہ باقاعدہ ایکشنز وغیرہ ہم لیں گے. اس کے علاوہ جناب پاکستان کے مختلف ٹیلی ویژن چینلز, نیوز چینلز کو جو ہے وہ کل رات کو ہیک کیا گیا تھا. اب خبر یہ آئی ہے کہ پاکستانی سائبر فورس نے بھارت کے اوپر بھی جوابی حملہ کیا ہے, اور اس کے نتیجے میں بھارتی چینل کے اوپر پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ جو ہے وہاں پہ اسکرین کے اوپر آ گیا. پاکستانی سائبر فورس نے بھارتی چینل ABP نیوز کو ہیک کر کے اس پر پاکستانی فوج کے مواد جو ہے وہاں پہ چلا دی ہے, اور ABP پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خطاب کے اقتباسات بھی جو ہے وہ نشر کیے گئے, جس کی وجہ سے وہ لوگ کافی پریشان ہو گئے ہیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.